वही मगरूर नकूश, वही गुस्सा। आज भी वो शख्स हूबहू वैसा ही है जैसा पहले दिखाई देता था। खिड़की के सामने खड़ी आयमा बेगम ने ठंडी हवा को अपने अंदर उतरते महसूस किया था। क्या सोच रही हैं मॉम, आप ठीक हैं? सब गेस्ट के चले जाने के बाद आयमा बेगम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने दरवाज़ा खोला था, तभी वजदान उनसे बात करने का सोचता उनके पास आया था। कुछ नहीं वजी, आज जो वहाब ने किया वो किसी तौर भी हमारे हक में अच्छा नहीं था। वजदान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और लहजे में फिक्र देखती आयमा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा था। तो आपने ऐसा होने क्यों दिया मॉम? क्योंकि अगर हम उस वक्त वो सब रोक देते तो सबके सामने वहाब की बेइज्जती होती, जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये कहे कि वहाब के बेटे ने बगैर किसी लिहाज के अपने बाप को सबकी मौजूदगी में इनकार कर दिया। आयमा बेगम की बात पर वजदान ने परेशानी से उन्हें देखते हुए पूछा था, जिस पर आयमा बेगम ने उसे वहाब साहब की बात का पास रखने की वजह बताई थी। अब सहराब चौहान या मंगनी ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। एक नजर वजदान को देखती आयमा बेगम ने खिड़की से बाहर स्याह रात को देखते हुए कहा था। तो ये तो अच्छी बात है मॉम, वो खुद खत्म कर देंगे। नहीं वजी, अब ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। पर मॉम, आयमा बेगम की बात पर वजदान ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने उसे ऐसा ना होने देने का कहा था। अब तुम उससे शादी करोगे वजी? क्या? मॉम, पर हमारे प्लान में ऐसा कुछ नहीं था। आयमा बेगम की शादी करने वाली बात पर वजदान शॉक्ड हुआ था। हाँ वजी, आप दोनों सोच लें आप दोनों क्या चाहते हैं। एक तरफ डैड है, मुझसे बगैर पूछे मंगनी की अनाउंसमेंट कर दी, इनकार करने लगा तो आपने रोक दिया, अब कर ली तो आप कहती हैं शादी करूं। आयमा बेगम की बात पर वजदान भड़का था, तभी वो गुस्से से कहता, खिड़की के खुले पट पर मुक्का मारता, खुद को तकलीफ पहुंचा गया था। वजी, क्या हो गया है तुम्हें? वजदान की इस कदर जज्बाती रिएक्शन पर आयमा बेगम परेशान हुई थी। मॉम, मेरा नहीं ख्याल सहराब चौहान को बर्बाद करने के लिए मेरा उफक से शादी करना ज़रूरी है। वो मेरे नाम से जुड़ेगी तो लोगों की नज़रों में आएगी, और फिर जब मैं अपना काम ख़त्म करूंगा तो फिर जब मैं उसे छोड़ूंगा तो 100 तरह की बातें होंगी, वो भी मीडिया में, जिससे डैड और आप दोनों परेशान होंगे। और वो अपने बाप के किए कि इतनी बड़ी सज़ा सारी उम्र अपने लाहासिल शख्स के नाम पर गुजारेगी। आयमा बेगम की बात से मुत्तफिक ना होते वजदान को उफक से शादी के बाद उसे छोड़ने का फैसला गलत लगा था, जिस पर वो उफक की ज़िंदगी के बारे में सोचता उस सब से इनकारी था। तो तुम्हें किसने कहा है तुम उसे शादी के बाद छोड़ देना, उसे अपने पास रखना? नहीं मॉम, मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। वजदान के इनकार करने पर आयमा बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की थी, जिस पर वो सिर्रे से इनकारी था। क्यों? क्यों नहीं रख सकते? वजदान के इनकार की वजह ना समझ पाती आयमा बेगम ने गुस्से से पूछा था, पर वो अपने गुस्से पर जब्त करती रोने लगी थी, जिस पर वजदान चुप हुआ था। अब वो आयमा बेगम को कैसे बताता, जो लड़की उसके निकाह में नहीं है वो उसे अपने सामने देखकर खुद पर काबू खोता है, और जब वो उसके निकाह में होगी तो उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल अमल होगा। वजह सिंपल है, सिर्फ 2 माह तुम उसे अपने साथ रखना, फिर उसे मार देना। क्या मॉम? वजदान का मुंह अपनी तरफ करती आयमा बेगम ने उफक के खूबसूरत चेहरे को सोचते नफरत से कहा था, जिस पर वजदान ने हैरत से उन्हें देखा था, जबकि वजदान को हैरत हुई थी अपनी माँ की जहरखुन सोच पर। हाँ, पहले मैं कह रही थी कि तुम उसे तड़पाओ, पर उसके तड़पने से सहराब चौहान को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी जब होगी जब उसकी खूबसूरत जवान बेटी भरी जवानी में इस जहां फानी से कूच करेगी। जिस तरह आज वो उसका हाथ पकड़कर लेकर गया है, जब वो हाथ ही नहीं होगा तो सहराब चौहान जीते जी मर जाएगा। नहीं मॉम, मैं कैसे? नफरत और गुस्से की आग में जलती आयमा बेगम ने वजदान को उफक की जान लेने का कहा था, जिसका तसव्वुर तो वजदान ने तसव्वुर में भी नहीं किया था। तभी वो आयमा बेगम की बात पर उन्हें देखता गोया हुआ था। क्या तुम अपनी माँ के लिए उसके दुश्मनों को नहीं मार सकते? तुम्हें अपनी माँ की कसम है वजदान, तुम उसे मारोगे। वजदान को ना मानते देख आयमा बेगम ने सुर्ख आंखों से बहती आंसुओं के दरमियान कहते, वजदान का हाथ पकड़ते अपने सर पर रखते उसे अपनी कसम दी थी, जिस पर वजदान ने नफी में गर्दन हिलाई थी। खाओ कसम वजी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वजदान की ना में हिलती गर्दन देख आयमा बेगम ने उसे अपनी जान लेने की धमकी दी थी, जिस पर वजदान ने बेबसी से आयमा बेगम को देखा था। बोलो वजी, तुम्हें उस लड़की की जान अजीज है या अपनी माँ की? तुम मेरी मोहब्बत का मुझे ये सिला दोगे? उस लड़की पर तुम्हें तरस आ रहा है? तुम अपनी माँ का रोना भूल गए वजी? तुम उस लड़की के बाप का कहा भूल गए? मुझसे ही गलती होगी जो मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। वजदान का हाथ दूर झटकती आयमा बेगम ने ज़ारों के तार रोते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वजदान के झुके सर को देखते हुए कहा था, जिस पर वजदान ने सुर्ख नम आंखों से अपनी मोहब्बत लुटा देने वाली माँ को देखा था।
جو آج اس سے اپنی محبت کا صلہ مانگ رہی تھی، اور وہ انکاری تھا۔ 2 دن کی وہی مغرور نقوش محبت کے لیے۔ موم، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گی۔ آئمہ بیگم کو گلے لگاتے وجدان نے آخر فیصلہ کر لیا تھا، اپنی ماں کی محبت کا صلہ دینے کا اور ایک معصوم کو برباد کرنے کا جو سچے جذبے سے اس پر نثار تھی، اور وہی وجدان کے گلے لگی۔ آئمہ بیگم اپنی کامیابی کی خوشی میں جھوم اٹھی تھی۔ سو گئی تمہاری موم؟ کمرے میں آتے وہاب صاحب نے بیڈ پر سوئی آئمہ بیگم کو بلینکٹ اڑاتے وجدان کو دیکھ کر پوچھا تھا، جس پر وجدان نے فقط گردن ہلائی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وجدان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہاب صاحب نے اپنی ریسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا، کوئی بات ہے کیا وجی؟ جواب میں وجدان کو خاموش پاتے وہاب صاحب کو فکر ہوئی تھی، تبھی وہ وجدان کے سامنے آتے بولے تھے، کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ۔ پھر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ خوشی کا تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے مجھ سے پوچھ کر آپ نے یہ منگنی کروائی ہے۔ وہاب صاحب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وجدان نے نظر چرائی تھی، جس پر وہاب صاحب نے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس پر وجدان دبا دبا چلایا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے زبردستی کی ہے۔ اگر تم یہاں شادی نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ وجدان کے لہجے میں غصہ دیکھ کر وہاب صاحب ضبط سے مٹھیاں بند کرتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ نے زبردستی نہیں کی تو مجھ سے میری مرضی بھی نہیں پوچھی ڈیڈ۔ آئمہ بیگم کی نیند کا خیال کرتے وجدان نے وہاب صاحب کے پاس آتے قدرے آہستہ آواز میں کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے آئی برو اچکائی تھی۔ اچھا، اگر میں تم سے پوچھتا بھی تو جواب تو ہاں میں ہی ہونا تھا نا، پھر کیا ہوا اگر نہیں پوچھا تو؟ آپ اتنے شیورلی کیسے کہہ سکتے ہیں ڈیڈ کے جواب ہاں میں ہونا تھا؟ میں نہ بھی تو کر سکتا تھا۔ وجدان کی تیوری چڑھے دیکھ وہاب صاحب نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے ان کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے تعجب سے وجدان کی ناراضگی کا سوچا تھا، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تم یہ منگنی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وجدان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاب صاحب اسے کمرے سے باہر لے جاتے بولے تھے، جی ڈیڈ، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے جس سے میں ناخوش ہوں۔ وہاب صاحب کی بات پر وجدان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو وہ کیا ہے جب تم رات میں افق افق کرتے ہو؟ کیا کوئی نیند میں ایسے ہی کسی کا نام لے لیتا ہے، وہ بھی نشے کی حالت میں؟ جبکہ یہ بات تو تم بھی اچھے سے جانتے ہو برخوردار کہ نشے کی حالت میں انسان سچ بولتا ہے۔ وجدان کی بات سن کر وہاب صاحب کا غصہ بڑھا تھا، تبھی ہی وہ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائے تھے، جس پر وجدان اپنی کی ہوئی غلطی پر رخ موڑ گیا تھا۔ یہاں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تھا وہ سب؟ وجدان کو اپنی طرف موڑتے وہاب صاحب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر وجدان کوئی بات نہ بن پانے پر سر جھکا گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ پہلے بات ختم کرو وجدان۔ آئمہ بیگم کی باتوں سے الجھا ہوا وجدان اس وقت اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کر رہا تھا، تبھی تو بات پر بات بنانے والے وجدان ہاشمی سے آج کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی لیے وجدان نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، پر وہاب صاحب نے اسے روکتے ہوئے سخت گیر لہجے میں کہا تھا، ڈیڈ، مجھے نہیں پتا میں نے کب اور کیوں اس کا نام لیا، پر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خوش ہوں اس رشتے سے، سوری۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے لڑتے وجدان نے بات ختم کرتے وہاب صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے گستاخ لہجے پر معافی مانگتا ہوا بولا تھا، اچھا ٹھیک ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ وجدان کے جوڑے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہاب صاحب نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا، جو چھلکنے کو تیار تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری وجی؟ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ پل بھر میں ان کی ساری ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، بس صبح سے گھر پر ہوں تو اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ وہاب صاحب جو دیکھ کر زبردستی مسکراتے وجدان نے مختصر کہا تھا، آج نہیں روکوں گا، چلے جانا، پر ایک بات کرنی تھی تم سے۔ وجدان کی حالت سمجھتے ہوئے وہاب صاحب نے مسکرا کر کہتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتے تھے، وجدان کبھی بھی گھر پر ایسے پورا دن نہیں رہا تھا، پر آج وہ وہاب صاحب کے کہنے پر رک تو گیا تھا، پر اب اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی تھی۔ جی کہیں؟ پیشانی پر آئے بال وہ پیچھے کرتا بولا تھا، میں کل شاویز کی طرف گیا تھا۔ کیا؟ کب؟ آپ نے مجھے تو نہیں بتایا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے وہاب صاحب نے عام سے لہجے میں کہا تھا، پر ان کی بات سنتے وجدان کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تمہاری منگنی کی دعوت دینے گیا تھا یہی سمجھ لو، پر وہ گھر پر نہیں تھا۔ وجدان کے حیرت سے پوچھنے پر وہاب صاحب نے اسے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے شاویز کے گھر غیر موجودگی کا بتایا تھا۔ کام پر گیا ہوگا۔
ٹھیک پر گھر میں ایمن بیٹی اور ارحم تھا اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، کوئی 17-18 سال کی۔ پر وہ کون تھی میں نے پہچانا نہیں۔ کیبی ایمن کو بھابھی رہی تھی۔ وہاب صاحب کی بات سنتے وجدان نے انہیں عام سے لہجے میں کہا تھا، پر وہاب صاحب کی اگلی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ ماہم ہوگی، وہی بھابھی کہتی ہے ایمن بھابھی کو۔ وہاب صاحب کو پریشان دیکھ کر وجدان نے انہیں ماہم کے بارے میں بتایا تھا۔ اور یہ ماہم ہے کون؟ وجدان کے منہ سے ماہم کا نام سنتے وہاب صاحب نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ڈیڈ، لڑکی ہے، شاوی کو 4 سال پہلے ایک کیس کے دوران جنگل میں ملی تھی۔ اس کا کوئی تھا نہیں، بس پھر جب سے ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ شاوی کو بھائی اور ایمن بھابھی کو بھابھی کہتی ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، میں چلتا ہوں۔ وہاب صاحب کو پریشان دیکھ کر وجدان نے انہیں مختصر لفظوں میں ماہم سے متعلق سب کچھ بتاتے ہوئے انہیں پریشان نہ ہونے کا کہتا جانے کے لیے بڑھا تھا، جب وہاب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ شاوی سے ملو تو پوچھنا وہ آیا کیوں نہیں۔ وہاب صاحب کے ہاتھ پکڑنے پر وجدان نے انہیں دیکھا تھا، جس پر وہ اسے شاویز کی نہ آنے کی وجہ پوچھنے کا کہتے اس کا ہاتھ چھوڑ گئے تھے، اور وجدان مثبت میں گردن ہلاتا ہوا گیا تھا۔ جو بھی ہو، وہ لڑکی میں نے کہیں دیکھی ہے، پر کہاں؟ وجدان کے چلے جانے پر وہاب صاحب نے ماہم کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ کل سے ہی بار بار ماہم کو کہاں دیکھا تھا یہ سوچے جا رہے تھے، پر انہیں یاد آ کر نہیں دے رہا تھا۔ وجی کہاں گم ہے؟ ہاں، کیا ہوا؟ وجدان کو مسلسل اپنے سوچ میں گم دیکھ کر نوفل نے پہلے 2 بار اسے پکارا تھا، پر اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر نوفل نے اب کی بار تیز آواز میں اسے پکارتے ہوئے بلایا تھا، جس پر وجدان حواس میں لوٹا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے تجھے؟ وجدان کے غیر متوقع ری ایکشن پر نوفل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تو کہاں تھا؟ لو جی، تو مطلب میں جو پچھلے 15 منٹ سے بکواس کر رہا تھا تو نے کچھ سنا ہی نہیں؟ وجدان کے پوچھنے پر نوفل نے صدمے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں سنا، پر آدھا تو بات پوری کر یا پھر رہنے دے۔ فائل دے مجھے، میں خود پڑھ لوں گا۔ نوفل کے ڈرامائی انداز پر وجدان نے جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے نوفل کے ہاتھ سے فائل لینی چاہی تھی، جب نوفل اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ فائل بھی لے لینا، پر پہلے مین پوائنٹ تو سن لے کہانی کا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے نوفل نے مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ افق چوہان، سہراب چوہان کی ایک اکلوتی بیٹی، عاطف، عادل، عاصم اور وہاد چوہان کی پیاری چھوٹی سی بہن، جس کے لیے وہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ان کی سگی بہن نہیں ہے۔ کیا؟ وجدان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے نوفل نے سسپینس کریٹ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کھینچ کر کہتا ہوا بولا تھا، اور وہی جب سے نوفل کی باتیں بیزاریت سے سنتا وجدان بے یقینی سے چلایا تھا۔ یس، افق چوہان سہراب چوہان کی ناجائز اولاد ہے۔ وجدان کے کھلے منہ کو دیکھتے نوفل نے فائلز ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ نوفل کی بات پر یقین نہ کرتے وجدان نے سامنے پڑی فائل کھولی تھی۔ سب سچ ہے، سہراب چوہان کی شادی اس کی تایازاد مہرین چوہان سے ہوئی تھی، پر تجھے پتا تو ہے وہ گاؤں کے وڈیرے کہاں ایک عورت پر گزارا کرتے ہیں۔ بس شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بھٹک گئے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی خوبصورت بیٹی افق چوہان۔ وجدان کو پوری فائل ٹٹولتے دیکھ نوفل نے ساری معلومات اس کے گوش گزار کرتے افق کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو۔ جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وجی، میں نے دن رات ایک کر کے اندر کی معلومات نکالی ہے، اور تو میری قابلیت پر شک کر رہا ہے۔ افق کی ناجائز ہونے والی بات پر وجدان کو یقین نہیں آیا تھا، تبھی ہی وہ پرسوچ لہجے میں بولا تھا، جس پر نوفل نے لیمن جوس کا گلاس جو اپنے منہ سے لگایا تھا اسے واپس رکھتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افق چوہان سہراب چوہان کی ناجائز اولاد ہو سکتی ہے؟ وجدان، جب وہ شخص مام کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، پر کیسے ایک ایسی لڑکی کو کوئی اتنے پیار سے رکھ سکتا ہے؟ کیا عاطف اور اس کے بھائی جانتے ہیں یہ سچ؟ نوفل کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتا وجدان خود سے سوال و جواب کرتا پریشان ہوا تھا۔ میں تجھ سے صبح ملتا ہوں۔ فائلز اٹھاتا وجدان نوفل کو صبح ملنے کا کہتا ہوا بغیر نوفل کے سنے نکلا تھا۔ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ وجدان، جو جلدی میں نکلتے دیکھ نوفل دل میں سوچتا خود بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ سنو، تم چاند جیسے ہو کہ جس کو تکتے رہنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سنو، تم پھول جیسے ہو کہ جب سے جیون میں مہکے ہو سب شاداب لگتا ہے۔ سنو، تم سردیوں کی دھوپ جیسے ہو کہ جس کی تمازت نے جیون سے سب دکھوں کو پگھلا ڈالا۔ سنو، تم سمندر جیسے ہو
کہ میں تمہارے پیار کی گہرائی میں دیکھو ڈوبتی جاتی ہوں۔ سنو تم ابر جیسے ہو کہ جس کے سائے نے مجھ کو زمانے کی جھلستی دھوپ سے بچا ڈالا۔ سنو تم ساون جیسے ہو کہ جس کی بوند بوند سے جسے سب سیراب لگتا ہے۔ سنو تم روح جیسے ہو کہ جب تک مجھ میں شامل ہو میرے زندہ ہونے کا احساس باقی ہے۔ سنو تم محبت جیسے ہو، تم محبت جیسے ہو، تم سلامت رہو ہمیشہ، آمین۔ صبح اٹھتے ہی افق کی نظر اپنے موبائل پر پڑی تھی، جس پر وجدان کا میسج دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اسے پڑھنے لگی تھی۔ پڑھنے کے بعد مسکراتی ہوئی افق نے جواب دیا تھا کہ ابھی وہ رپلائی کر کے موبائل رکھنے لگی تھی کہ وجدان کی کال آنا شروع ہوئی تھی، جسے وہ اس کے جواب کے انتظار میں ہی تھا۔ ہیلو، گڈ مارننگ، کیسی ہے صبح؟ افق کی کال پک کرتے ہی وجدان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب صبح کا آغاز ہی اتنا خوبصورت ہو تو صبح کیسی ہوگی؟ وجدان کے پوچھنے پر مسکرا کر بلینکٹ سائڈ پر کرتی افق بیڈ سے اتری تھی۔ اف، میری صبح تو جب خوبصورت ہوگی جب تم میرے سامنے میرے کمرے میرے بیڈ پر آنکھ کھولتے ہی مجھے دیکھ کر گڈ مارننگ کہوگی۔ سامنے LED پر چلتی افق کی اسکول لائف سے لے کر کالج ہاسٹل تک کی ساری CCTV فوٹیج دیکھتے ہوئے وجدان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لیے تو بہت دیر ہے پھر تو۔ وجدان کی بات پر مسکراتے ہوئے افق نے کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے سورج کو اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ کیوں دیر ہے؟ کیونکہ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے اور شادی کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ افق کی بات پر وجدان نے ویڈیو پاز کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اپنے آج کے لیے ڈریس منتخب کرتی بولی تھی۔ کیا کرو گی پڑھ کر؟ 4 دن کی زندگی بچی ہے، وہ بھی پڑھ کے کھو دینا چاہتی ہو؟ افق کو جواب دیتے وجدان نے سامنے چلتی ویڈیو زوم کی تھی، جس میں افق کے ایک لڑکے کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ افق، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ LED بند کرتے وجدان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مختصر سا جواب دیتی اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ کبھی محبت کی کسی سے؟ ہاں۔ کس سے؟ آنکھیں بند کرتے وجدان نے سکون لینے کی کوشش کی تھی، پر افق کے جواب پر وہ حیرانگی سے سیدھا ہوتا پوچھ کیا تھا۔ آپ سے شاید؟ شاید؟ وجدان کی حالت کا سوچتی افق نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر افق کے شاید کہنے پر وجدان مبہم سا مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ افق کی بات پر مسکراتے ہوئے وجدان نے شوق لہجے میں کہا تھا، جس پر آنکھیں چھوٹی کرتی افق نے تعجب سے پوچھا تھا۔ اب ایک ہینڈسم نوجوان لڑکا جب تمہارا شوہر بن جائے گا تو محبت تو کیا عشق ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی تعریف آپ۔ افق کی خوبصورت آواز اسے سکون بخش رہی تھی۔ وہ جو کل رات سے سویا نہیں تھا، اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، پر افق کے کہکہا لگانے پر وہ ہوش میں آیا تھا، اور افق کے ہنسنے کی آواز سنتا وہ خود بھی ہنسا تھا۔ آج اسے افق کا وہی بے ڈھنگا کہکہا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ چلیں، جب شوہر بنیں گے تو دیکھ لیں گے۔ وجدان کی بات پر وہ ناک سے مکھی اڑاتی بولی تھی۔ بنیں گے کیا، بس سمجھ لو بن گیا۔ امپاسبل۔ چیلنج کر رہی ہو؟ افق کی بات پر وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا، اور وہیں وجدان کی بات پر اپنے بالوں کو کیچر کرتی افق ہنستی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ ماتھے میں بل ڈالتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ میں چاہوں تو آج ہی تمہیں اپنے نام کر لوں، اور تم کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس دیکھتی جاؤ کیسے 2 دن میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا سب سے دور۔ افق کو اس کے کہے پر یقین نہ کرتے دیکھ وجدان نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق کو اس کے لہجے میں ایک الگ ہی جنون محسوس ہوا تھا۔ وجدان، میں مذاق کر رہی تھی۔ وجدان کی اپنی کہی بات پوری کرنے کی عادت کے بارے میں جانتی افق نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، پر شاید اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وجدان ہاشمی خود سے یہ عہد تو رات ہی کر چکا تھا۔ ابھی تو وہ بس افق کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، سو کر گیا تھا۔ میں پھر بات کرتا ہوں تم سے، ایک ضروری کال آ رہی ہے۔ کہیں جو وجدان نے کہا وہ ایسا کر ہی نہ دیں۔ موبائل پر آتی کال دیکھتے ہوئے وجدان نے کال کاٹی تھی، اور وہیں افق وجدان کی بات سوچتی پریشان ہوئی۔